नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सूरह अबसा आज हम इंशाअल्लाह इस सूरे को मुकम्मल करेंगे। इस सूरे के जो आखिर की जो आयात है वाकई इतनी आई ओपनर है कि ऐसी हकीकत अल्लाह ताला ने बताई है कि जिसे हम मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और ये हकीकत अल्लाह ताला ने हमें इन आयात में बताई है। अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं कि ये बात हमें समझ आ जाए, क्योंकि इसी की वजह से हम इतनी नाफरमानियाँ करते हैं, इतनी हम गुनाह के काम करते हैं, हराम कारियाँ तक करने को तैयार हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमारे लिए ये आयात को समझना आसान फरमाए और इस पर अमल करना आसान फरमाए। देखते हैं आयत नंबर 33 से। फ़इज़ा फिर जब, जाअती आएगी, फिर जब आएगी, अस्साख़ा कान बहरे कर देने वाली सख्त आवाज़। और ये आवाज़ ऐसी आवाज़ होगी, कान फाड़ने वाली आवाज़ होगी, इतनी शिद्दत से इतनी ज़ोर से इसकी आवाज़ होगी और ये आवाज़ हर जगह पहुँचेगी जो कानों को बहरा कर देने वाली होगी। क़यामत वाले दिन इस तरह शोर व गुल होगा, ये आवाज़ जो होगी ये कानों से शिद्दत से टकराएगी। और आपको पता है कान एक इंसान के बड़े ही सेंसिटिव होते हैं। थोड़ी सी भी आवाज़ अगर ऊंची कोई कर दे तो बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन वो दिन ऐसा होगा कि ये आवाज़ जो कान फाड़ने वाली होगी, ऐसी आवाज़ कानों से शिद्दत से टकराएगी और फिर ज़बरदस्ती सुनवाई जाएगी। और ये आवाज़ ऐसी होगी कि इसकी शिद्दत की वजह से, इसकी जो दहशतनाक है आवाज़, ये इसका शोर व गुल है, इसकी शिद्दत की वजह से कानों का बहरे होने का ख़तरा होगा उस दिन। तो ये आवाज़ सब सुनेंगे और हर जगह ये आवाज़ होगी अस्साख़ा की। आज भी हम कई आवाज़ें सुनते हैं, अज़ान की आवाज़ सुनते हैं, सुन के बड़ी आसानी से अनसुनी कर देते हैं, सुनी अनसुनी हम कर देते हैं। कुरान की आयात हम सुनते हैं, अल्लाह ताला का कलाम हम सुनते हैं, सुनकर सुनी अनसुनी हम कर देते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये आवाज़ ऐसी होगी कि हर कोई सुनेगा और इसे सुनवाया, ज़बरदस्ती आवाज़ उसको सुनवाई जाएगी। और ख़तरा क्या होगा कि उसके कान बहरे हो जाएंगे। अल्लाह ताला उस दिन की हौलनाकियों से हम सब की हिफाजत फरमाए। तो जब ये क़यामत वाला दिन आ जाएगा अस्साख़ा, और पिछले वाले सूरे में हमने पढ़ा था तौमतुल कुबरा, और इसको हमने देखा था कि ये ऐसा दिन होगा यानी बड़ी आफत वाला दिन। इसी तरह क़यामत के बहुत सारे नाम हैं, जैसे अल-हाक़ा, अल-वाक़िया, अल-गाशिया। यहाँ हमने देखा अस्साख़ा। तो जब ये फिर जब कान बहरे कर देने वाली सख्त आवाज़ आएगी तो फिर क्या होगा उस दिन। अल्लाह ताला फरमाते हैं नेक्स्ट आयत में, यौमा उस दिन। अब देख लें हकीकत, यही तो हकीकत मैं बताना चाह रही हूँ, ये बात हम समझ जाएं। यौमा उस दिन, या फिर भागेगा, फ़रार हासिल करेगा, यानी फ़रार इस तरह भी नहीं कि चलेगा या दौड़ेगा, नहीं, फ़रार का लफ्ज़ आया है। यौमा या फिर उस दिन भागेगा। और फ़रार इंसान कब हासिल करता है? अब इसको आप इस तरह तसव्वुर करें कि किसी इंसान के पीछे कोई जंगली कुत्ता लग जाए या कोई वहशी जानवर लग जाए, तो वो ऐसा फ़रार हासिल करता है उस वहशी जानवर से कि कहीं छुप जाऊं, बस यहाँ से भागूं कि कोई मुझे देख ना ले। और अपनी जान बचाने के लिए जो भागता है ना, ये है फ़रार। तो उस दिन क्या होगा, फ़रार कौन करेगा? अलमरउ आदमी। किससे करेगा? क़यामत वाले दिन आदमी फ़रार हासिल करेगा, पीछा छुड़ाएगा, भागेगा, दौड़ेगा, फ़रार करेगा। आदमी किससे? अल्लाहु अकबर, हकीकत देख ले, मिन अख़ीही, अपने भाई से। वो भाई जो हर दिल अज़ीज़ होता है, हर मुश्किल वक्त में भाई याद आता है सबसे पहले, और भाई आगे भी आ जाते हैं इस दुनिया में मदद करने के लिए। लेकिन क़यामत वाले दिन की हकीकत अल्लाह ने बताई कि उस दिन इंसान अपने खुद के भाई को देखकर, कोई और नहीं, इतना करीबी खूनी रिश्ता भाई का, अपने भाई को देखकर फ़रार हासिल करेगा, भागेगा अपने भाई को देखकर। इतना ही नहीं,
آگے کی آیت میں وَأُمِّهِ اور اپنی ماں، وَأَبِيهِ اور اپنے باپ سے۔ یا اللہ وہ کیسا دن ہوگا یا رب العالمین، ماں باپ کے لیے تو ہم قربان ہو جاتے ہیں اس دنیا میں، ماں باپ فوت بھی ہو جاتے ہیں تو ان کو اتنا یاد کرتے ہیں، ان کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اگر وہ حیات ہے، ان کو حیات ہے تو ان کا دل جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ ماں باپ بڑے ہی عزیز ہوتے ہیں ہر کسی کے لیے، لیکن وہ دن کیا دن ہوگا، کیا دن ہے وہ دن کہ انسان اپنی ماں کو دیکھ رہا ہے سامنے، اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی ان سے فرار حاصل کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے ان سے۔ اور یہی تک نہیں، وَصَاحِبَتِهِ اور اپنی بیوی، وَبَنِيهِ اور اپنے بیٹوں سے۔ یہ انسان کے بڑے ہی قریبی رشتے ہیں، بھائی بہن، ماں باپ، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے بیٹے، ان سب سے فرار حاصل کرے گا۔ اور بیوی تو ایک انسان کے لیے ایسی ہوتی ہے کہ کتنے بھی سٹریس میں انسان جب ہوتا ہے، کتنی بھی مشکلات میں ہوتا ہے، تو بیوی کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ جب ایک وقت گزارتا ہے تو اس کی وہ سٹریس لیول ختم ہونے لگتا ہے۔ اس دنیا میں تو ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ آدمی اپنے بیویوں کے ساتھ باتیں ڈسکس کرتے ہیں، ان کا دل ہلکا ہو جاتا ہے ان سے بات کر کے، اور بچوں کی طرف دیکھ کے تو تھکان ہی وہ ختم ہو جاتی ہے، بچوں کو دیکھ کر ایک حوصلہ ملتا ہے۔ لیکن یا اللہ وہ دن کیا ہوگا کہ خود کی اولاد جو دنیا میں یعنی ہر دل عزیز تھی، یہی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے تھے، یہ کیا دن ہے کہ اپنی اولاد کو دیکھ کر فرار ہو رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں، ماں باپ کو، بھائی کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں۔ کیونکہ وہ دن بڑا ہی ہولناک دن ہوگا، بہت سخت، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، بہت بڑی مصیبت کا دن ہوگا، اسی لیے انسان فرار حاصل کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں فرمایا ہے، جو شفاعت کے بارے میں جو حدیث ہے، اس دن کیا ہوگا، سب لوگ بڑے بڑے پیغمبروں کے پاس جائیں گے، جیسے ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان تمام پیغمبروں کے پاس جا کر یہ مطالبہ کریں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شفاعت کریں، وہ اللہ تعالیٰ سے بات کریں، شفاعت کریں۔ تو وہ بڑے بڑے پیغمبر کیا فرمائیں گے، اتنے بڑے بڑے، موسیٰ علیہ السلام جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، ابراہیم علیہ السلام جس کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اپنا دوست کہا، اور یہ بڑے بڑے پیغمبر، اس دن کی آپ دیکھیں ہولناک، یہ کتنا سخت وہ دن ہوگا، بڑے بڑے پیغمبر کہیں گے نفسی نفسی، میرا نفس میرا نفس، اور فرمائیں گے کہ آج میں صرف اپنے بارے میں سوال کروں گا۔ حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے آج تو میں صرف اور صرف اپنے ہی بارے میں سوال کروں گا، آج تو میں مریم کے بارے میں یعنی میری ماں کے بارے میں بھی میں سوال نہیں کروں گا جس نے مجھے جنم دیا تھا۔ تو یہ وہ دن ہے، کوئی رشتے کام نہیں آئیں گے، یہ ایسا دن ہوگا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی پیچھا چھڑانا چاہے گا، بھاگے گا، فرار حاصل کرے گا اپنے قریبی رشتہ داروں سے۔ اور یہ بھی کہ ایسا نہ ہو کہ دیکھ کر کہیں کوئی حق نہ مانگ لے، کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ اور دیکھیں انہی رشتوں کے خاطر ہم اللہ تعالیٰ کو کتنا ناراض کرتے ہیں، انہی رشتوں کے خاطر یہ ماں باپ، بھائی بہن، اولاد، شوہر کے لیے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ان کی خوشیوں کو پورا کرنے کے لیے حرام کام بھی کر گزرتے ہیں مجبوری کے نام سے۔ اب پتہ چل گیا ہمیں اس دن کی حقیقت، یہی رشتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تھا۔ یاد رکھیں جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ان رشتوں کو جب خوش کیا جاتا ہے، یاد رکھیں یہ آپ کے بھی وفادار کبھی نہیں بنیں گے، کبھی نہیں بنیں گے۔ اور ایک دن کی حقیقت، اس دن کی حقیقت اللہ نے بتا دی کہ ان میں سے کوئی نہیں ہوگا کل بچانے والا، وہ تو دیکھ کر ہمیں بھاگیں گے، اس دن وہ ہمیں دیکھیں گے اور دیکھ کر بھاگیں گے، اور پھر بھی ان رشتوں کے پیچھے پڑ کر حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دینا، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اس دن کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بتا دی، نفسی نفسی۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں اس دن کیا ہوگا، لِكُلِّ امْرِئٍ، ہر شخص کے لیے، لِكُلِّ ہر شخص کے لیے، منہم ان میں سے، یومئذ اس دن، شأن ایک حال ہوگا، یغنیہ کہ وہ بے پرواہ کر دے گا اس کو دوسروں سے۔
اس دن ان میں سے ہر شخص کا ایسا حال ہوگا، اور وہ ہر شخص میں آپ اور میں بھی شامل ہیں۔ کیا حال ہوگا؟ ایسا حال ہوگا جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گا، دوسروں کی پرواہ ہی نہیں ہوگی، اتنی مشغولیات میں وہ ہوگا جس کی وجہ سے وہ کسی کی طرف توجہ نہیں دے سکے گا۔ اتنا مشغولیات کا دن کہ کسی کی طرف وہ دیکھے گا تو یعنی بے پرواہ ہو جائے گا۔ دنیا میں بھی دیکھ لیں آپ، اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے، جیسے کوئی زلزلہ آ جائے اور ایک دم اچانک سے یہ جو زلزلہ آتا ہے تو لوگ بالکل بے حواسی میں گھروں سے نکل آتے ہیں، اور بعد میں آنے کے بعد ان کو خیال آتا ہے کہ ہائے میری بیٹی اندر رہ گئی، میرا بیٹا اندر رہ گیا۔ اس وقت جو جھٹکا ہوا تھا زلزلے کا، جب زمین ہلائی گئی تھی، جب زلزلہ آیا، اس وقت انسان کی عقل کام نہیں کرتی، بس اس وقت کیا ہوتا ہے نفسی کے فوراً نکل پڑتے ہیں۔ اس وقت یہ نہیں خیال رہتا ہے کہ میری بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے، میرا زیور ہے، میرے اسپیشل سرٹیفکیٹس ہیں، میرے ڈاکیومنٹس ہیں، میرا مال ہے، نہیں، فوراً جو گھروں سے باہر نکلتے ہیں۔ یہ تو ہم دنیا میں بھی اس کو دیکھتے ہیں۔ تو پھر قیامت کے دن تو آپ تصور کریں کہ اس کی تو ہولناکییں، شدت، اور اس کی تو وہ تو بہت ہی زیادہ اس دن ہوں گی، وہ تو بڑی مصیبتوں والا دن ہے۔ تو اس دن وہ دوسروں سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ یعنی اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ اس لیے بھی بھاگے گا سب سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے سب لوگوں سے اس لیے بھاگے گا تاکہ وہ اس کی وہ تکلیف اور شدت نہ دیکھے جس میں وہ مبتلا ہے۔ وہ نہیں دکھانا چاہتا کہ وہ کس تکلیف اور شدت میں ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ وہ اس لیے بھاگے گا اپنے گھر والوں سے کیونکہ اسے اچھی طرح علم ہوگا کہ وہ کسی کو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی وہ ان کے کچھ کام آ سکتا ہے۔ حقیقت کھل گئی نا؟ آج نہ وہ ان کے کام آ سکتا ہے، نہ وہ اس کے کام آ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے انسان کیا ہوگا؟ بے پرواہ، وہ توجہ ہی نہیں دے گا کسی کی طرف۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگ میدان حشر میں ننگے بدن، ننگے پیر، پیدل اور غیر ختنہ کے ہوں گے۔ تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ اس طرح شرمگاہوں پر نظر نہیں پڑے گی؟ ساری انسانیت وہاں پر ہے، اور سب اگر ننگے بدن ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے، نظر نہیں پڑے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہی آیت تلاوت فرمائی، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، کہ اس دن ان میں سے ہر شخص کا ایسا حال ہوگا جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گا۔ تو اس دن کی ہولناکیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ڈرایا ہے۔ کیا ہم ڈرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ ڈر کے اپنی زندگیوں کو ہم درست کر لیں، تاکہ ہم ڈر کے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں، اور یہ رشتوں کی حقیقت کو سمجھیں کہ ان رشتوں کے ساتھ ہم نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا ہے، ان رشتوں کے ساتھ مل کر ہم نے نیکی کے راستے پر چلنا ہے۔ مجبوری میں آ کے، پریشر میں ہو کر ان لوگوں کے ساتھ نافرمانی کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ یہ رشتے کل اگر آپ ڈھونڈیں گے تو کہیں نہیں نظر آئیں گے یہ رشتے، تو ان رشتوں کے لیے اپنے رب کو ناراض نہ کریں۔ اور ایک حدیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں کوئی کسی دوسرے کو یاد نہیں رکھے گا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں، مجھے آگ یاد آئی تو میں رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، مجھے آگ یاد آئی تو میں رونے لگی۔ کیا آپ قیامت کے روز اپنے اہل و عیال کو بھی یاد رکھیں گے یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 جگہیں تو ایسی مشکل ہے جہاں کوئی کسی دوسرے کو یاد نہیں رکھے گا۔ پہلی جگہ میزان، میزان کے پاس حتیٰ کہ آدمی کو پتہ چل جائے کہ اس کے اعمال کا وزن ہلکا ہے یا بوجھل، جب تک اسے پتہ نہیں چل جاتا وہ کسی کو نہیں یاد کرے گا۔ اور دوسرا نام اعمال وصول ہونے کی جگہ، جب نام اعمال دیا جائے گا تو اس وقت پر بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، حتیٰ کہ اس آدمی کو معلوم ہو جائے کہ اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں یا پھر پیٹھ کے پیچھے۔ اور تیسری جگہ پل صراط کے پاس،
جب وہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا. یہ ایسا پل صراط ہے، ایسا راستہ ہے جو جہنم کے اوپر رکھا گیا، اور جب تک وہ آدمی اس کو کراس نہیں کر لے گا تب تک وہ کسی کو نہیں یاد کرے گا. تو یہ 3 مشکل کٹھین جگہیں اور مرحلے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے لیے یہاں پر آسانیاں فرمائے، آمین. اب دیکھیں آگے کی آیت میں ہم دیکھتے ہیں چہروں کا بھی ذکر ہے کہ اس دن چہرے کس طرح سے ہوں گے، اور اس دن وہاں پر چہروں پر کس کی نظر ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی نظر. ساری انسانیت ہوں گی وہاں پر، انبیاء اکرام ہوں گے، فرشتے ہوں گے، سب وہاں پر ہوں گے. اور اس دن چہروں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ، کچھ چہرے، یومئذ، اس دن، مسفرہ، روشن ہوں گے. کچھ چہرے تو ایسے ہوں گے کہ چمکتے ہوئے ہوں گے، روشن ہوں گے. ضاحکۃ، ہنستے ہوں گے، مسکراتے ہوئے ہوں گے. مستبشرہ، شادمان ہوں گے، جیسے خوشباش ہوں گے. تو اس دن کے چہروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ جنتیوں کے چہرے ہوں گے. ان کے چہرے جن کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو ان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوگا. اتنے وہ خوش ہوں گے کہ ان کی خوشی ان کے چہروں سے نظر آئے گی. وہ ہنستے مسکراتے ہوئے ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے، خوشحال وہ ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرما دے. اور یہ جنتیوں کا حال تھا، وہ جن کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے گئے تھے. اب وہ لوگ ووجوہ، اور کچھ چہرے، یومئذ، اس دن، علیہا، ان پر، غبرہ، غبار ہوگا. اور اس دن کچھ چہرے یعنی جو جہنم میں جانے والے ہوں گے، بدبخت لوگ ہوں گے، ان کے بارے میں فرمایا. اور کئی چہرے اس دن ان پر خاک اڑ رہی ہوگی، جیسے ان پر مٹی پڑی ہو. ترہقھا، ڈھانک لے گی ان کو یعنی جو یہ بدبخت لوگ ہیں، جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، ڈھانکے گی ان کو خطرہ، سیاہی. اور ان کے چہروں کی طرف اگر دیکھیں گے تو ایسے لگیں گے جیسے ان کے چہروں پر غبار ہے، اور ان کے چہرے سیاہ کالے ہو چکے ہوں گے. اور وہ بھی کس وجہ سے؟ کہ غم کی وجہ سے. کوئی انسان جب بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے یا بہت زیادہ آپ دیکھیں پریشان حال ہوتا ہے تو اس کے چہرے کی طرف دیکھیں، چہرے کو دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بڑا ہی غمزدہ انسان ہے. تو اس دن بھی کچھ چہروں کو دیکھ کر پتہ چل جائے گا، ان کے چہروں پر اس طرح کے آثار ہوں گے جیسے خاک اڑ رہی ہوگی ان کے چہروں پر. یعنی ایسے لوگ جن کے چہروں پر سیاہی چھا رہی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں اولئک ہم، یہی لوگ ہے، الکفرۃ، کافر یہی لوگ ہے، الفجرہ، اور فاجر. یہی لوگ ہے فاجر اور کافر. کافر کس طرح کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام رسولوں کو اور قیامت کے دن کا انکار کرنے والے تھے. کافر تھے، عقیدے میں کافر. اور فاجر یعنی بد کردار، عمل میں برے عمل، گناہ گار، اور کھلم کھلا برائیاں کرنا. تو عمل کے اعتبار سے فاجر اور عقیدے کے اعتبار سے کافر. تو یہ ان کا انجام ہوگا وہاں پر کہ ان کے چہرے اس طرح ہوں گے کہ جیسے سیاہی چھا رہی ہو، جیسے ان کے چہرے کالے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے. اور واقعی اگر ہم چہروں کی طرف دیکھیں تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں جب ان کی موت کا وقت ہوتا ہے تو دیکھیں موت کے وقت بھی کچھ چہروں کی طرف آپ دیکھیں ان کے چہرے اس وقت پر بہت ہی نورانی چہرے، اور بہت ان کا چہرہ اس وقت پر چمک رہا ہوتا ہے، اور بہت مسکراہٹ ان کے چہروں پر ہوتی ہے. اور قیامت والے دن تو ہے ہی نیک لوگوں کے لیے کہ ان کے چہرے بڑے ہی خوشحال ہوں گے، چمک رہے ہوں گے. اور حدیث میں بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں میدان حشر میں ان کے جو وضو کے جو اعضاء ہوں گے وہ چمک رہے ہوں گے، سفید ہوں گے، روشن ہوں گے اس دن وہاں پر. اس طرح ایک حدیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے
جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو ان کے چہرے بھی اس دن بڑے نورانی ہوں گے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہوں گے جو نہ تو انبیاء ہوں گے نہ شہداء، لیکن قیامت کے روز انبیاء اور شہداء بھی ان کی تعریف کریں گے، ان کی اس جگہ، اس درجے کی وجہ سے جو انہیں ملا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا ہوگا۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہمیں بتلائیں وہ خوش نصیب کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے کلام اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت بغیر کسی رشتہ داری کے ہوگی، وہ بغیر مالی لین دین کے ہوگی، اور ان کے چہرے نورانی ہوں گے، وہ نور کے منبروں پر ہوں گے۔ جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور جب لوگ غم زدہ ہوں گے تو انہیں کوئی غم لاحق نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ کلام اللہ کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں ان کے بھی چہرے بڑے نورانی ہوں گے، اور وضو کی وجہ سے بھی اہل ایمان کے جو اعضاء ہے وہ بھی سفید اور روشن ہوں گے۔ تو یہ جو ہمارے اعمال ہے، ایمان ہے، اس کی بھی یہ بھی ایک نور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بھی چہرے اس دن بڑے ہی چمکتے ہوں، مسکراتے ہوئے ہو، بڑے خوشحال ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ نہ فرمائے جن کے چہروں پر سیاہی چھا رہی ہوگی، جن کے چہرے بڑے غم زدہ ہوں گے، بڑے ہی ان کے چہروں پر غبار ہوگی، خاک اڑ رہی ہوگی ان کے چہروں پر۔ ان آیات کی تلاوت سنیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة۔